अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं हाजिर हूँ आबरू के एक नए एपिसोड के साथ। आप लोगों से बहुत ज़्यादा माजरत करूँगी क्योंकि मैंने कल एपिसोड अपलोड नहीं की थी। कल हमारी तरफ पूरे दिन लाइट नहीं थी, रात के 11 बजे लाइट आई है, जिसकी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पाई थी। आप लोगों ने एपिसोड का इंतज़ार किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ। इससे पहले कि अपनी नॉवल की तरफ चलूँ, आप लोग मेरे चैनल को जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। तो चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हेलो आबरू जी, कैसी हैं आप? हम तो कब से इस मौके के इंतजार में थे। कौन हो तुम? ये भी जान जाओगी? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो दें। मल्लिक उसकी कान पट्टी पर बंदूक ताने बोला। क्या चाहते हो? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जाने दो मुझे। शराफत से वैन में बैठो। मल्लिक आबरू को वैन में बिठा कर ले गया। वो जो कब से घात लगाए बैठा था, उसे इसी लम्हे का इंतजार था और उसने अपना काम कर लिया था। मल्लिक उसे एक पुराने गैराज में ले आया था, जिसकी हालत से मालूम होता था कि वो अरसे दराज से बंद है। चलो अंदर। मल्लिक ने आबरू को धक्का देकर बोला। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हम तुम्हारे शौहर के दुश्मन हैं। बहुत प्यार करता है ना वो तुमसे। जब मैंने उसे झूठ बोला कि तुम मेरे कब्जे में हो, तब उसकी हालत ऐसी हुई थी कि तुम्हारे लिए पागलों की तरह भाग रहा था। भाई, हैरत तो मुझे उस वक्त हुई थी। खुद का एक्सीडेंट होने के बाद भी वो रुका नहीं। जब झूठी खबर ने उसका ऐसा हाल किया था, तो सोचो सच्ची खबर का क्या दिलफरेब मंजर होगा। मल्लिक के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। तो ज़ावियार इसलिए उस दिन इतना बेचैन था। आबरू को पूरी बात अब समझ आई थी। ज़ावियार ने तुम्हें हमसे बचाने के लिए घर के अंदर गुजार रखा था। तुमने उसकी कैद से फरार होकर मेरा रास्ता आसान कर दिया। मल्लिक ने कहका लगाया। आबरू अब तक ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि उसने भागकर सही किया या गलत। उसे मल्लिक से सिर्फ ज़ावियार ही बचा सकता था और उसके बचाने का मतलब था कि दोबारा उसके पास जाना। और फिर उसने जो हरकत की है, उसकी सज़ा क्या होगी? एक थप्पड़ मारा था उसने, तो ज़ावियार ने उसकी सज़ा ऐसी दी थी जिसे वो आज तक भुगत रही थी। मल्लिक के इशारे पर उसके बंदों ने आबरू को एक बड़ी सी टेबल पर लिटाकर उसके हाथ पैर बांधने लगे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे प्लीज। ऐसे कैसे छोड़ दे दूं मैं? तुम्हें तो निशान इब्रत बनाऊंगा। बहुत जलील किया था तुम्हारे शौहर ने मुझे। जब उसकी इज्जत बारी बारी करके सरे बाजार यहाँ मौजूद एक एक अफराद के हाथों नीलाम होगी, तब उसे एहसास होगा जलील होना कैसा होता है। खबरदार मेरे पास नहीं आना। हा हा हा। मल्लिक ने कहका लगाया तो वहां मौजूद उसके साथी भी हंसने लगे। जावियार पूरी तवज्जो से फुटेज देख रहा था। आबरू ने इरम से कहा, तुम जो ट्राई करना चाहती हो कर लो, मैं जावियार के पास जा रही हूँ। इरम ट्रायल रूम में जैसे ही गई, आबरू ने अपने हाथ में मौजूद बैग से बुर्का निकाल कर पहन लिया और चेहरे पर बुर्के का डबल पर्दा डाल लिया। इस तरह वो जावियार के सामने से निकलने में कामयाब हो गई थी। बुर्के की वजह से वो आबरू को पहचानने से कासिर था। शिट यार! जावियार फुटेज देखकर सर्द आह भर के रह गया। हाँ बोलो वली भाई, मसला हो गया है। वली बोलो, मेरी परेशानी को मजीद नहीं बढ़ाओ। आबरू भाभी को मल्लिक उठाकर ले गया है। मुझे इसी
بات کا ڈر تھا۔ کہاں لے کر گیا ہے، کچھ پتا چلا؟ جی بھائی، وہ پرانا گیراج جو پہلے منا سپاری کا اڈا ہوا کرتا تھا۔ تو کیا منا سپاری ملک کا ساتھی ہے؟ نہیں بھائی، وہ تو 1 سال پہلے ہی دبئی چلا گیا تھا۔ ولی دورانی کچھ گھنٹے پہلے ہی گیا ہے۔ وہ تو فی الحال کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اب جو بھی کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہے۔ جی بھائی، میں بس وہیں جا رہا ہوں، آپ بھی جلدی پہنچے۔ زاویار فون بند کر کے مال سے سیکنڈ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلا۔ وہ اب جلد از جلد آبرو کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ ملک ایک بہت گھٹیا انسان ہے۔ وہ زاویار سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اسے ہر قیمت پر آبرو کو بچانا تھا۔ اصغر، کہو جانے اصغر۔ اصغر، رات ہو گئی ہے، کیا آبرو مل گئی ہوگی؟ زاویار بھائی نے کچھ بتایا؟ آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی؟ میمونہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے کال کی تھی، اس کا موبائل بند آ رہا تھا۔ مجھے تو فکر ہو رہی ہے، کیا ہم زاویار بھائی کے گھر چلیں؟ میمونہ، رات ہو رہی ہے، کیا اس وقت جانا مناسب ہوگا؟ ہم صبح جائیں گے، لیکن اصغر۔ میمونہ، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس وقت ان دونوں کو اکیلے ہی رہنے دو۔ تم سے زیادہ بہتر زاویار کو میں جانتا ہوں۔ وہ اس وقت کسی تیسرے کا وجود برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے اصغر، لیکن ہم کل صبح ضرور جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اب تم سو جاؤ۔ آبرو بھابھی کیوں بھاگی؟ مجھے بالکل سچ سچ بتا، تجھے ہماری دوستی کی قسم ہے، اصغر نے فون پر کہا۔ اصغر، اس وقت میں ویسے ہی پریشان ہوں، پھر تو بھی مجھے سمجھنے کے بجائے الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے۔ دیکھ زاویار، میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، اور میرے سامنے تیرا جھوٹ چھپتا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، سن۔ زاویار نے پہلے دن سے ساری بات اصغر کو بتائی۔ اب تو بتا، میں کیا کروں؟ میں اس سے ایک پل کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا، اور وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ زاویار، تو نے تو ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ تیرے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی؟ اصغر، تو بھی کم از کم تو مجھے سمجھ۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، اب جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کر۔ تجھے پیار کرنا بالکل نہیں آتا۔ پیار زور زبردستی سے نہیں ہوتا۔ تو اسے اسپیس دے، اس کا پیار اتنا بڑھے گا۔ اور اس دوری سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو عورت کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا ہے میرے دوست۔ ایک بار عورت کسی کو اپنے دل میں جگہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد اسے کوئی دوسرا مرد اچھا نہیں لگتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی محبت سچی ہو۔ کیا آبرو کو مجھ سے محبت ہو جائے گی؟ زاویار نے کسی معصوم بچے کی طرح سوال کیا۔ ہاں، جیسا میں کہوں گا ویسا کرے گا تو ضرور ہو جائے گی۔ میمونہ کے سونے کے بعد اصغر زاویار سے ہوئی باتوں کو سوچ رہا تھا، لیکن وہ یہ ساری باتیں میمونہ کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے زاویار پر کتنا مان ہے، اگر اسے یہ سب پتہ چل جائے گا تو زاویار اس کی نظر سے گر جائے گا، اور اصغر یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے زاویار سے ہوئی بات کو میمونہ کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ میرے پاس نہیں آنا، آبرو شور مچاتی ہوئی بولی۔ ملک کہکا لگاتے ہوئے اس کے ٹیبل کے پاس پہنچا جہاں آبرو بندھی ہوئی تھی۔ اس نے آبرو کا دوپٹہ اتار کر پھینکا۔ ذلیل، بے غیرت انسان، مجھ سے دور رہو۔ اچھا ہے، اور بولو، مجھے سننے میں لطف آ رہا ہے۔ ملک کے ہاتھ ابھی آبرو کی جانب بڑھے ہی تھے کہ زاویار کی گاڑی گیراج کے دروازے کو توڑتی ہوئی اندر پہنچی۔ اس نے وہاں موجود
ہر کسی پر اپنی گاڑی چڑھا دی تھی۔ ولی بھی اس کے پیچھے آیا۔ زاویار گاڑی سے نکل کر ملک کو مارنے لگا۔ تیری یہ جرت کہ تو نے میری بیوی پر بری نظر ڈالی، اب تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ زاویار کی آنکھوں کی لالی اس کے غصے کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ ولی اور زاویار کے ساتھی کچھ ہی دیر میں وہاں کا پورا ہولڈ سنبھال چکے تھے۔ ولی، زاویار نے اشارہ کر کے ملک کو اس کی جانب دھکا دیا۔ پھر وہ آبرو کی بندھی رسی کھولنے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ رسی کھولنے کے بعد زاویار نے سوال کیا۔ آبرو بے اختیار اس کے سینے سے لگی۔ اس وقت کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زاویار کو آنے میں اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی تو آج آبرو بے آبرو ہو جاتی۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ چلو گھر چلیں۔ زاویار آبرو کو باہوں کے گھیرے میں لیے گاڑی میں بٹھایا۔ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ زاویار نے آبرو کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، پھر اس کے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ اس نے آبرو سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اسے کچھ کہا۔ آبرو زاویار کے رویے سے پریشان تھی۔ اس نے تو سوچا تھا زاویار اسے کوئی کڑی سزا دے گا، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ تو بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ولی ملک کو اسی جگہ لے آیا تھا جہاں آبرو کو اغوا کرنے کے بعد رکھا گیا تھا۔ یہ زاویار کی عدالت تھی جہاں فیصلہ بھی اسی کا ہوتا تھا۔ زاویار نے اس سے پہلے بھی یہاں نہ جانے کتنے ہی ملک جیسے لوگوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ولی نے ملک کو کرسی سے باندھ دیا، پھر خود زاویار کا انتظار کرنے لگا۔ یہاں آبرو جب گہری نیند سو چکی تھی، زاویار گھر سے اپنا ادھورا کام سر انجام دینے کے لیے نکلا۔ وہ اسی جگہ پہنچا جہاں ولی نے ملک کو رکھا تھا۔ زاویار، مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ملک روتے ہوئے منتیں کر رہا تھا۔ تو نے میری محبت پر بری نظر ڈالی، یہ تو نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے، اور گناہ کی معافی نہیں ہوتی، سزا دی جاتی ہے۔ نہیں زاویار، مجھے بخش دو۔ میرا نام بخش ضرور ہے، لیکن میں زاویار عالم بخش کسی گنہگار کو بخشتا نہیں ہوں۔ پھر بات یہاں میری محبت کی ہے، یہاں تو گنجائش ہی نہیں بنتی۔ تجھے میں تڑپاؤں گا ملک، پھر ایسی موت دوں گا کہ تیری روح تک کانپ جائے گی۔ ولی، زاویار نے ولی کو اشارہ کیا تو ولی آگ میں تپتی ہوئی لوہے کی سیخ جو تپش سے سرخ ہو رہی تھی لے کر آیا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ زاویار، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ نہیں زاویار، نہیں۔ ملک بری طرح بندھی کرسی پر چھٹپٹایا۔ وہ سمجھ چکا تھا زاویار کیا کرنے والا ہے۔ ملک کی چیخ، یہ بے بسی زاویار کو سکون پہنچا رہی تھی۔ ولی نے ملک کا چہرہ پکڑ کر اور زاویار نے اس کی آنکھ میں وہ تپتی ہوئی سیخ داخل کر دی۔ ملک کی چیخ پورے ہال نما کمرے میں گونجی۔ پھر وہ کچھ ہی لمحوں میں اپنے ہوائے زائل کر چکا تھا۔ بھائی، یہ تو بے ہوش ہو گیا، ولی نے کہا۔ ہونے دو، ابھی اسے اور تڑپانا ہے، میں جا رہا ہوں، اس پر نظر رکھنا۔ زاویار یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ زاویار خاموشی سے گھر پہنچا، بنا آواز کیے۔ اس نے آبرو کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اب وہ خود اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اصغر، اٹھے نا، ہمیں زاویار اور آبرو سے ملنے جانا ہے۔ میمونہ صبح 7 بجے ہی اصغر کو اٹھانے لگی۔ میمونہ، ابھی سو جاؤ یار، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی صبح صبح تم کسی کے گھر جاؤ گی؟ اصغر نیند بھری آواز سے بولا۔
اصغر اٹھ جائیں، رات میں کہا اس وقت نہیں جاتے، صبح کہہ رہے ہیں اس وقت نہیں جاتے، مجھے ابھی جانا ہے۔ میمونہ یار، اصغر میں نے کہا اٹھ جائیں۔ اچھا بابا اٹھ رہا ہوں، تم بہت ضدی ہوتی جا رہی ہو۔ دونوں ناشتے کے بعد تیار ہو کر لگ بھگ 8:30 بجے گھر سے نکلے۔ رخسانہ بی بی ناشتہ دے دیں؟ زاویار آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا۔ جی صاحب جی، بس ابھی لائی۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ زاویار ابھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا کہ اصغر اور میمونہ گھر میں داخل ہوئے۔ اتنی صبح صبح خیریت ہے؟ زاویار نے حیرانی ظاہر کی۔ ہاں خیریت ہے، میمونہ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اتنی صبح مجھے زبردستی پکڑ کر لے آئی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا، آجا ناشتہ کر، زاویار ہنستے ہوئے بولا۔ زاویار بھائی، آبرو کہاں ہے؟ میمونہ جو کب سے ادھر ادھر دیکھی جا رہی تھی۔ میمونہ بھابھی، اس کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ اکیلے ہی ناشتہ کر کے جاتے ہیں؟ میمونہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں جی، یہ تو میری شروع کی عادت ہے، اپنا ہر کام اکیلے ہی کرنے کی۔ زاویار نے کہکا لگایا۔ اس کے کہکے میں چھپی اداسی کو میمونہ نے کچھ حد تک محسوس کیا تھا، جبکہ وہیں کھڑی رخسانہ بی بی ساری باتیں سن رہی تھی۔ زاویار اور اصغر ڈرائنگ روم میں باتیں کرنے چلے گئے تھے، جبکہ میمونہ یہیں لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ بی بی جی، آپ چائے لیں گی؟ رخسانہ بی بی نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے۔ جی بی بی جی۔ تو نے آبرو بھابھی سے کچھ کہا تو نہیں؟ اصغر ڈرائنگ روم میں بیٹھا آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ نہیں، جیسا تو نے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے، اسے کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے آبرو بھابھی بھی تجھ سے محبت کریں تو تو ان پر سختی کرنا بند کر دے۔ میں نے شادی کے شروع میں بہت کچھ غلط کیا تھا جس کا مجھے احساس بھی ہے، لیکن اب تو میں اسے ویسے ہی کچھ نہیں کہتا۔ پھر کیوں بھاگی وہ؟ زاویار بھی اسی انداز میں بات کر رہا تھا، کیونکہ اصغر میمونہ کو یہ ساری باتیں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ جو کچھ تو نے پہلے کیا تھا یہ اسی کا رد عمل تھا، ابھی تو فی الحال آبرو بھابھی سے دور ہی رہنا۔ الگ کمرے میں تو رہتا ہوں، اور کتنا دور جاؤں؟ گھر بھی الگ کر لوں کیا؟ زاویار چڑ کر بولا۔ ارے نہیں، گھر الگ نہ کر، میرا مطلب ہے دور رہ کر انہیں اپنے پیار کا احساس دلا۔ زاویار نے گمبھیر سوچ کے ساتھ کہا۔ شاید اسے اصغر کی باتیں اچھی طرح سمجھ آ چکی تھیں۔ بی بی جی؟ جی رخسانہ بی بی؟ آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ جی بولیں، برا منانے والی کیا بات ہے؟ میمونہ نے بہت پیار سے کہا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بی بی جی ہمارے صاحب جی خوش نہیں رہتے، رخسانہ بی بی نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ کیا مطلب رخسانہ بی بی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بی بی جی، دلہن بیگم ہے نا، ان کا ہمارے صاحب جی کے ساتھ رویہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں رخسانہ بی بی؟ کھل کر بتائیں، بات کیا ہے؟ بی بی جی، میں اس گھر میں رہتی ہوں، مجھ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے صاحب جی دلہن بیگم سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کو ذرا چوٹ لگ جاتی تو میری اور ریشما کی شامت ہوتی تھی، لیکن دلہن بیگم کو تو ان کا پیار نظر ہی نہیں آتا ہے۔ انہیں ہمارے صاحب جی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ صاحب جی نے ان کی وجہ سے اپنا کمرہ بھی الگ کر لیا تھا، لیکن دلہن بیگم تو جیسے ٹھان لی ہے
وہ ہمارے صاحب جی کو چین سے جینے نہیں دیں گی۔ کیا؟ زاویار بھائی نے اپنا کمرہ الگ کر لیا ہے؟ میمونہ کے لیے یہ انکشاف کافی حیران کن تھا۔ جی بی بی جی، اور میں یہ ساری باتیں آپ سے کبھی نہ کہتی اگر کل دلہن بیگم نہ بھاگتی۔ یہ تو ہمارے صاحب جی کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، کوئی اور مرد ہوتا تو نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ بی بی جی، آپ دلہن بیگم کی اچھی سہیلی ہیں نا، آپ انہیں سمجھائیں۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن شاید مجھے نوکرانی کی بات کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا۔ مجھ سے صاحب جی کی ایسی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے۔ وہ صبح اکیلے ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں، رات میں بھی یہی ہوتا ہے۔ دلہن بیگم اپنے کمرے میں رہتی ہیں، انہیں صاحب جی کے آنے جانے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ رخسانہ بی بی نے ساری تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے رخسانہ بی بی، یہ ساری باتیں آپ نے مجھے بتائی ہے، کسی کو نہیں بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے زاویار بھائی یا آبرو کو یہ سن کر اچھا نہ لگے۔ جی بی بی جی۔ اصغر، آج میں یہیں رک رہی ہوں آبرو کے پاس، آپ آفس چلے جائیں۔ میمونہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر بولی۔ ٹھیک ہے، تم ارم سے کہہ دینا کال کر کے یہیں آ جائے۔ جی ٹھیک ہے۔ اصغر اور زاویار ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے، جبکہ میمونہ آبرو کے اٹھنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کمرے میں چلی جائیں، یہاں کب تک بیٹھی رہیں گی؟ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ 11:30 بجے آبرو نیچے آئی۔ رخسانہ بی بی، ناشتہ۔ ارے میمونہ تم کب آئی؟ صبح 8 بجے۔ میمونہ کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ رخسانہ بی بی، ہم دونوں کا ناشتہ کمرے میں لے آئیں، آبرو نے بلند آواز سے کہا۔ چلو ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ آبرو میمونہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کے اندر لے گئی۔ وہ میمونہ کا رویہ بھانپ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم مجھ سے ناراض ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے آبرو، مجھے خوش ہونا چاہیے؟ کل جو تم نے حرکت کی، کیا وہ اچھی لڑکیوں کے کام ہے؟ میمونہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میمونہ، تم کچھ نہیں جانتی ہو، میں نے جو کیا اس کے پیچھے وجہ تھی۔ کیسی وجہ؟ کیا اب ہماری دوستی میں اتنی دوری آ گئی ہے کہ تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کیا بتاتی، مجھے زاویار سے نفرت ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کیوں نفرت کرتی ہو؟ کیا اس لیے کہ انہوں نے تمہیں جھونپڑی سے اٹھا کر محلوں کی رانی بنا دیا، یا اس لیے کہ تمہارے غریب ماں باپ کا سہارا بنا، انہیں سگے بیٹے سے زیادہ پیار دیا، یا اس لیے انہوں نے تمہاری ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے روک دیا، یا اس لیے انہوں نے تمہارے معذور باپ کا علاج کروایا، یا ان کا تم سے بے پناہ محبت کرنے کی وجہ سے تم ان سے نفرت کرتی ہو؟ بولو آبرو، آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس سے تم ان سے نفرت کرتی ہو؟ میمونہ، تم کچھ نہیں جانتی ہو آبرو، جتنا میں جانتی ہوں ایک مرد سے عشق کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کون کرتا ہے ایسی محبت جیسی زاویار بھائی تم سے کرتے ہیں؟ انہوں نے صرف تم سے نہیں بلکہ تم سے جڑے رشتوں سے بھی محبت کی ہے۔ میمونہ، اس نے میرے ساتھ زبردستی ازدواجی تعلق قائم کیا، میری مرضی شامل نہیں تھی، پھر بھی اس نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ کیا یہ ایک اچھے مرد کی علامت ہے؟ آبرو، میں نہیں جانتی تم دونوں کے بیچ یہاں تک بات کیسے پہنچی، لیکن سب سے پہلے تم یہ بات اچھی طرح جان لو، شوہر کا حق ہوتا ہے، تم اسے کسی صورت منع نہیں کر سکتی۔
اگر منع کرو گی تو اللہ کے نزدیک گنہگار ہو جاؤ گی۔ اور جہاں تک میں زاویار بھائی کو سمجھ پائی ہوں، وہ ایسے انسان نہیں ہے، ورنہ وہ اپنا کمرہ کبھی الگ نہ کرتے۔ کون مرد ایسا کرتا ہے؟ جہاں تک بات زبردستی کی ہے، تم نے یقیناً اپنا حق نہیں دیا ہوگا جب ہی وہ اس اسٹیج پر پہنچے ہوں گے۔ قصور تو کہیں نہ کہیں تمہارا ہی ہوگا، تم ٹھیک سے یاد کرو۔ دیکھو آبرو، میں یہ نہیں کہہ رہی ان کا تمہارے ساتھ زبردستی کرنا صحیح ہے، لیکن تم نے انہیں کہیں نہ کہیں اتنا مجبور کر دیا ہوگا جب ہی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوگا۔ تم مجھے پوری تفصیل بتاؤ تاکہ میں تمہیں صحیح مشورہ دوں۔ تم میری دوست ہو اور میں تمہارا گھر خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میمونہ نے آبرو کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شادی کے 6 مہینے گزر چکے تھے، ہمارے بیچ کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کبھی زاویار نے مطالبہ کیا۔ تمہیں وہ رات یاد ہے، 3 مہینے پہلے کی ڈنر پارٹی؟ اس رات زاویار میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں، تمہاری ہوس ہے جسے تم مٹانا چاہتے ہو۔ میں نے اور بھی بہت برا بھلا کہا تھا جب زاویار نے میرے ساتھ زبردستی کی، لیکن صبح مجھ سے معافی مانگی۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن اس نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ جب سے وہ الگ کمرے میں رہتے ہیں اور ہمارے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ زاویار بھائی 3 مہینے سے الگ کمرے میں رہ رہے ہیں؟ میمونہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ آبرو بس اتنا ہی کہہ پائی۔ جس رات انہوں نے ایسا کیا تھا وہ اپنے حواس میں نہیں تھے، ان کے دوستوں نے ان کے اور اصغر کے سافٹ ڈرنک میں شراب ملا دی تھی۔ یہ بات تم کیسے جانتی ہو؟ مجھے اصغر نے بتایا تھا۔ اب تم سوچو، جو شخص شادی کے 6 مہینے تک ایک کمرے میں رہ کر تم سے کبھی اپنا حق وصول نہیں کیا، کیا اس کے لیے اس ایک رات میں یہ اتنا ضروری ہو گیا تھا؟ نہیں آبرو، تم اس رات انہیں نہ اکساتی تو زاویار بھائی کبھی ایسا نہ کرتے۔ جو انسان 6 مہینے سے صبر کر کے بیٹھا تھا وہ ایک رات میں بے قابو ہو جائے، میں مان ہی نہیں سکتی۔ آبرو خاموشی سے بیٹھی میمونہ کی باتیں سن رہی تھی۔ جس شخص کی بیوی گھر سے بھاگ جائے اور وہ انسان اسے ایک لفظ بھی نہ کہے، تم اس کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آبرو، زاویار بھائی تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، تم انہیں ایک موقع دو۔ اگر تمہارے نزدیک یہ غلطی تھی تو تم نے اس غلطی کی سزا بھی تو دے دی ہے، اور بڑی سخت سزا دی ہے۔ میری بات کو سمجھو، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ ایسا پیار کرنے والا مرد ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں تو فخر ہونا چاہیے کہ زاویار بھائی تم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میمونہ نے ہر ممکن کوشش کی آبرو کو سمجھانے کی، جبکہ آبرو بنا کوئی جواب دیے میمونہ کی بات کو بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی دیں، مجھے بتائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، تاکہ میں اور اچھے اچھے ناولز آپ لوگوں کے لیے لکھ سکوں، ٹھیک ہے؟ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔